काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरा नाम है नुसरत हसन और काशाना बसीरत के खूबसूरत ज़ौक़ सुखन रखने वाले साथियों के लिए जिस किताब का मुताला कर रही हूँ आजकल, उसका नाम है 3 मिनट क़यामत में, और इसकी सब हेडिंग है आखिरी और मुकम्मल नुस्खा। और आज के मुताले का आगाज़ करेंगे बाब नंबर 7 से। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 7, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसके बाद एक अरबी की 2 लाइनें हैं जिसको मैं छोड़ते हुए, ताकि उसमें मैं गलती ना करूं और आपको ज़हमत समाअत ना दूं गलत अल्फाजों की, आपको मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। और जब नामाए आमाल सामने रखा जाएगा तो देखोगे कि मुजरिमीन इसके मुंदरजात को देखकर खौफजदा होंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, इस किताब ने तो छोटा बड़ा कुछ नहीं छोड़ा और सबको जमा कर लिया है, और सब अपने अमाल को बिल्कुल हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता। ये सूरह अल कहफ की आयत नंबर 49 का तर्जुमा है। इसके बाद लिखा है, मैं किताब के सफ़हात पलटता रहा। नामाए अमाल का हर कीमती अमल सफ़े पर सबसे ऊपर जली हरूफ में दर्ज किया गया था। एक माली बदहाली के शिकार ख़ानदान की मदद का वाक़या तफसील के साथ वीडियो क्लिप की शक्ल में मौजूद था। मैंने ज़हन पर जोर दिया, लेकिन मुझे याद न आया कि मैंने ये नेकी कब अंजाम दी थी। मेरी माली इस्तिताअत इतनी न थी कि मैं इन लोगों की मदद करता। अलबत्ता मैं उनको जानता था, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी मदद करूं, और इस गर्ज से मैंने अपने रिश्तेदारों से राब्ता भी किया जो माली लिहाज से काफ़ी मजबूत थे। मैंने इस ख़ानदान के माली मसाइल इन लोगों से तफसीलन बयान किए, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर तवज्जो न दी, बल्कि मेरी कम उम्री का ताना दिया कि इस उम्र के लोगों पर ऐसे काम नहीं जचते, ये बड़ों के करने के काम हैं। मैं उस वक्त 15 बरस का था। मैंने इनके रद्द अमल पर खामोशी इख्तियार की, लेकिन अजीब बात थी कि इस खानदान की माली मदद का क्रेडिट मुझे दे दिया गया। मैंने फिर मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए जवान से रुजू किया। उसने कहा, अगरचे तुम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन तुम्हारी नीयत खालिस थी, इसलिए इस नियत का सवाब तुम्हें दिया गया है। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई, जिसमें उन्होंने फरमाया, परवरदिगार फरमाता है, जब मेरा बंदा किसी नेकी का इरादा करता है और उस नेकी को अंजाम ना दे सके या उसे पूरा ना कर सके, फिर भी वो नेकी उसके नामे अमाल में लिख दी जाती है। नहजुल फसाहा, सफ़ा नंबर 593, 593। ये हवाला है ब्रैकेट में। खालिस नियत और कोशिश वाले तमाम अमाल जिनको मैं अंजाम न दे सका, वो सब अमाल नामे में दर्ज थे। मैंने सोचा, खुदा का शुक्र है कि गलत अमाल की नियतों को इस किताब में महफूज नहीं किया जाता। खुशी के साथ ये एहसास भी था कि दूसरों से मेल मुलाकात के दौरान मैंने अपनी नासमझी, गलतियों और गुनाहों के सबब कई अमाल नेक को ज़ाया कर दिया था। जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था, आमाल नामा खाली होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। काश ऐसा हो सकता कि मेरे गुनाह किसी और शख्स के नामा आमाल में और उसकी नेकियां मेरे नामा आमाल में मुंतकिल हो जाएं। लेकिन आगे बढ़ते हुए मजीद मुश्किल सूरत हाल का सामना था। जवान, जो यकीनन मेरी कैफियत भांप चुका था, बोला, जब आमाल में रियाकारी की बू आना शुरू हो जाए तो परवरदिगार के यहाँ उनकी कोई कदर नहीं रहती। जिस अमल में गैर खुदा को शरीक कर लिया जाए तो फिर वो अमल उसी शरीक के लायक होता है। अपने खालिस अमाल पेश करो ताकि तुम्हारी परेशानी जल्द दूर हो। क्या तुमने नहीं सुना कि अमाल की कबूलियत नियतों पर मुनहसर है?
اب ہم پہنچ گئے ہیں باب نمبر 8 پہ، انسانی جان کو بچانا، یہ ہیڈنگ ہے باب نمبر 8 کی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اگلے صفحے کی طرف نگاہ کی تو وہاں ایک شہ سرخی نظر آئی، انسانی جان کو بچانا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس شہ سرخی کے پس منظر میں کیا واقعہ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یہ کام میں نے خالصتاً خدا کی رضا کے لیے کیا تھا۔ مجھے اس عمل پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ جوانی کے ایام میں دوستوں کے ہمراہ دریائے زیاندروت ہے یا زیاندروت ہے کہ قریبی ڈیم پر جانا ہوا۔ ان دنوں نہر کا پانی کافی اونچا تھا۔ ہم سیر و تفریح میں مصروف تھے کہ کسی خاتون کے چیخنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ایک مرد نے بھی مدد کے لیے پکارا۔ ان دونوں کا بچہ نہر میں گر گیا تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا تقریباً ہر شخص سکتے کی کیفیت میں تھا اور کسی کی ہمت نہ تھی کہ نہر کے خطرناک پانی میں کود کر اس کی جان بچاتا۔ مجھے تیراکی غریق نجات پر مہارت حاصل تھی۔ یہ تیراکی کی لکھا ہے، معنی لکھے ہیں یہاں پہ بریکٹ میں، غریق نجات۔ مجھے تیراکی کی، دوبارہ سے پڑھتے ہیں، مجھے تیراکی کی غریق نجات پر مہارت حاصل تھی، لہٰذا پانی میں کودنے کے لیے تیار ہوا۔ میرے دوستوں نے خبردار کیا کہ یہ جگہ ڈیم کے قریب ہے، اس لیے پانی مجھے اندر کی طرف کھینچ لے گا اور میں ٹربائن میں بآسانی پھنس سکتا ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں خدا کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، بس میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ الحمدللہ میں اس بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے نہر کے کنارے پر لے آیا۔ دوستوں نے پانی سے باہر نہ آنے میں میری مدد کی۔ بچے کے والدین نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے میرا ایڈریس اور رابطہ مانگا، مگر میرا یہ عمل کتاب میں نہایت احسن انداز میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اس عمل کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی۔ سوچا کہ ایسے خاص اعمال ہی انسان کو عالم برزخ میں پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس عمل کو نامہ اعمال میں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی۔ میرے نزدیک یہ عمل بہت بڑا اور اہم تھا، لیکن اچانک یہ عمل بھی صفحے سے مٹ گیا۔ میں نے جوان سے کہا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ محفوظ رہتا ہے، تو پھر میرا یہ عمل کیوں حذف کیا گیا ہے؟ جوان نے میری بات سن کر کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جب تم یہ نیکی کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں تم نے اپنے آپ سے کچھ کہا تھا۔ پھر اسی منظر کی ویڈیو چلنا شروع ہوئی۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، آج میں نے بڑا اہم کام کیا ہے۔ اگر میں ان والدین کی جگہ ہوتا تو سب کو بتاتا کہ ایک نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمارے بچے کی جان بچائی ہے۔ اگر میں اس صوبے کا نگران ہوتا تو قدردانی کا اظہار تحفہ اور جشن کے اہتمام کے ذریعے کرتا۔ اخبار والوں کو بھی میرا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ مختلف اخباری رپورٹرز نے میرا انٹرویو لیا اور صوبائی گورنر نے بھی ایک قیمتی تحفہ لے کر اس بچے اور اس کی فیملی کے ساتھ مجھے ملنے آئے۔ یہاں پر ویڈیو ختم ہوا اور جوان پھر سے گویا ہوا، آغاز میں تمہارا یہ عمل رضا الہی کے لیے تھا، لیکن بعد میں تم نے اسے برباد کر دیا۔ تم نے اس کا اجر دنیا میں طلب کیا جو تمہیں مل گیا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے حسرت سے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا کروں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ جواب ملا، بہت سے لوگ خالص اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عمل کا خلوص آخر وقت تک برقرار اور محفوظ رہے، لیکن کچھ لوگ اپنے خالص اعمال کو دنیا میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 9، سفر کربلا۔ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ بے جا مذاق کی عادت اور غیبت کی وجہ سے میرے نیک اعمال برباد ہو گئے تھے۔ اب نامہ اعمال میں برائیاں ہی باقی بچی تھیں۔ اگر کوئی عمل خالص نیت سے انجام دیا ہوتا تو یقیناً وہ برائی کو مٹا دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ سورہ ہود کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات،
نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ہر دن کا حساب بہت دقیق انداز میں کیا گیا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تحقیق کے ساتھ درج تھا۔ اعمال کی جستجو کا عمل جاری تھا کہ میں اپنی جوانی کے دنوں کے ایک عمل تک پہنچا جس کا تعلق سن 2000 سے 2010 تک تھا۔ میز کی دوسری طرف کے جوان نے بتایا کہ امام حسین کے حکم سے میرے 5 سال کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب یہ 5 سال حساب میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ جوان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ میرے ان 5 سالوں کی صرف نیکیاں باقی رہیں گی اور گناہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس خبر کو سن کر میں کتنا خوش ہوا، مگر یہ کہ آپ خود اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے، یعنی پورے 5 سال بغیر حساب کتاب کے۔ میں نے پوچھا امام حسین کے اس حکم کی وجہ کیا ہے؟ اسی لمحے مجھے دکھایا گیا کہ صدام کے زوال اور سن 2000 کے بعد مجھے چند بار توفیق ملی کہ کربلا کی زیارت کو جا سکوں۔ ان میں سے کسی ایک سفر کے دوران میری ملاقات ایک گونگے بہرے بزرگ سے ہوئی جو میرے کاروان میں شامل تھے۔ سالار کاروان نے مجھے ان کے ساتھ رہنے اور ان کا خیال رکھنے کو کہا۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اکیلے حرم میں حاضری دوں، مولا سے حال دل بیان کرنے کے ساتھ اپنی حاجات بھی پیش کروں، لیکن میں نے بادل نخواستہ سالار کی بات کو قبول کیا۔ بزرگ کا خیال رکھنا میری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا اور وہ میری ہر بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے، اس لیے مجھے تمام وقت ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ کربلا کا تمام سفر ان بزرگ کی نظر ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی حرم آتے جاتے تھے، اس وجہ سے مولا کے لیے میرا قلبی حضور بہت کم ہو گیا۔ سفر کے اختتام پر بزرگ نے اپنے کپڑوں کی خریداری کی۔ دکاندار نے ان کی معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑوں کی بھی کئی گنا زیادہ قیمت بتائی۔ میں آگے بڑھا اور دکاندار کو بتایا کہ وہ ظاہر امام حسین ہیں، لہٰذا ان سے زیادہ پیسے لینا درست نہیں۔ المختصر میں نے کافی کم قیمت پر ان کو کپڑے خرید کر دیے۔ میں بے حد غصے میں تھا جبکہ بزرگ بہت خوش تھے۔ سوچتا رہا کہ میں نے بھی کیا تکلیف پال لی۔ اس واقعے کے بعد مجھے کربلا جانے کا مزہ نہیں آیا۔ میں اچانک ان بزرگ کی طرف متوجہ ہوا جو رک گئے اور حرم کی طرف رخ کر کے انگلی سے اشارہ کیا جیسے مولا کو دکھا رہے ہوں اور میرے لیے دعا مانگی ہو۔ میز کی دوسری طرف کا جوان بولا، اس بزرگ کی دعا کی وجہ سے امام حسین نے تمہاری شفاعت کی ہے اور تمہارے 5 سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کاش آپ لوگ میری خوشی کا مشاہدہ کر سکتے کہ جب میرے سامنے کتاب کے سینکڑوں صفحات بغیر حساب کے پلٹ دیے گئے اور ان پر صرف میری نیکیاں لکھی رہ گئیں۔ باب نمبر 10 مومن کو ایذا دینا۔ جوانی کے ایام میں بسیج بیس کیمپ کی مصروفیت تھی۔ رات دن دوستوں کا ساتھ تھا، سو ہم شب جمعہ وہاں قرآن کلاسز کا اہتمام کرتے۔ ہماری رضاکارانہ سرگرمیوں میں علاقے کی نگرانی کرنا اور اس کا چکر لگانا بھی شامل تھا۔ بیس کیمپ کے عقب میں ایک قبرستان تھا۔ میں کبھی کبھی دوستوں کو تنگ کیا کرتا تھا جس کا ازالہ مجھے عالم برزخ میں کرنا پڑا۔ ہم دوست کبھی کبھار شب جمعہ بیس کیمپ میں صبح تک قیام کرتے تھے اور ایسی ہی ایک رات شدید برف باری ہو رہی تھی کہ ایک دوست نے سب کو للکارا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس وقت قبرستان کے آخری کونے تک جائے اور واپس آ کر دکھائے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوست نے مجھے سفید لباس زیبتن کرنے کو کہا جو میں نے بلا تردد پہن لیا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ برف پر چلنے کی وجہ سے میرے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں قبرستان کے آخری کونے کے قریب پہنچا تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دی۔ یہاں ایک سید بزرگ ہر شب جمعہ عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کا ارادہ سمجھ گیا۔ انہوں نے مجھے ان بزرگ کو ڈرانے اور تنگ کرنے کی نیت سے بھیجا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ مناسب نہ لگی اور واپس پلٹنا چاہا تو خیال آیا کہیں میرے دوست مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیں، لہٰذا آخری کونے تک چلا گیا۔
میرے قدموں کی آواز سن کر بزرگ نے بلند تر آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ ان کے لہن کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ یقیناً خوفزدہ تھے۔ وہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی ان کی چیخ نکلی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر ڈر گیا اور فوراً بھاگ نکلا۔ بزرگ نے مجھے تلاش کیا اور میرے قدموں کے نشان کی مدد سے بیس کیمپ تک پہنچ گئے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے شناخت کر لیا، جس پر میں نے فوری اقرار نہ کیا، لیکن بعد میں معافی مانگ لی۔ وہ ناراض ہی لوٹ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال بیت چکے تھے۔ اب جب نامہ اعمال میں اسے دیکھا تو شرم سے سر جھک گیا۔ اپنے ہر گناہ اور بالخصوص وہ گناہ جس میں کسی کو اذیت پہنچائی تھی کو دیکھ کر میں عذاب محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت میری بائیں جانب گرم ہوائیں چلنے لگیں، جن کی تپش سے مجھے اپنا آدھا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر بار اپنے نامہ اعمال کے گناہ دیکھ کر میں اس گرم آگ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا۔ اب میری آنکھوں میں مزید دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ وہی قبرستان، وہی بزرگ جو اب مرحوم تھے، اس وقت اس طرح آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ میز کی دوسری طرف والے جوان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے تکلیف دی اور ڈرایا تھا۔ میں نے میز والے جوان کو صفائی دیتے ہوئے کہا، واللہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بزرگ اس قبرستان میں کس قبر کے سرہانے مصروف عبادت ہیں۔ جوان نے کہا، لیکن ان کے قریب پہنچ کر تم سمجھ تو گئے تھے کہ یہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں پلٹے؟ میں لاجواب ہو گیا۔ بہرحال معافی مانگنے کے باوجود میری 2 سالہ عبادت کا ثواب ان سید بزرگ کے نامہ اعمال میں منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میری 2 سالہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ تھیں، ایک مومن کو ایذا دینے کی وجہ سے مجھ سے واپس لے لی گئیں۔ باب نمبر 11، امام بارگاہ۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی حالت زار پر گریہ کروں۔ ایک بے جا مذاق کی وجہ سے اپنی 2 سالہ عبادت کسی اور کو دینا پڑی۔ میرے بہترین اعمال ختم ہو گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ کا حساب باریک بین ہے۔ کتنے ہی ناشائستہ اور نامناسب کام جنہیں میں نے شغل سمجھ کر انجام دیا، ان پر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ جوان نے مجھے پھر ایک بار مخاطب کیا، ایک شخص گزشتہ 4 سال سے تمہارا منتظر ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کافی زیادہ نیکیاں ہیں اور اسے برزخی جنت میں جانا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اس کا جانا مؤخر ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں ایک بزرگ جو مسجد کے امین افراد میں شامل تھے آگے بڑھے اور اس جوان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی عزت کے ساتھ مخاطب کیا، کہاں تھے تم؟ میں چند سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کچھ بات چیت کے بعد کہا، جس زمانے میں آپ مسجد اور بسیج کے مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، میں نے ایک دفعہ بھرے مجمع میں آپ پر تہمت لگائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے وہ منظر بھی دکھایا گیا جب میں مسجد و بسیج کی سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ یہ وہ بزرگ تھے اور چند دوسرے افراد مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ پر تہمت لگا رہے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ انہوں نے میری نیک نیتی پر بھی سوال اٹھایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھ پر تہمت اس وقت لگائی گئی جب میں بیچ میں بالکل نیا شامل ہوا تھا۔ یہاں پہ میں ایک اپنی غلطی کا ازالہ کر دوں، معزز سامعین کرام، کتاب سے میں بسیج کی طرح پڑھتی آ رہی ہوں، لیکن وہ اصل میں بیج ہے، کیونکہ یہ کچھ اس طرح لکھا تھا کہ مجھے لگا کہ بے سین یہ جیم لکھا ہے، لیکن یہ بے پہ 2 دفعہ انہوں نے سین کی طرح کا ایک بنایا ہے، تو اس طریقے سے میں اس کو بسیج پڑھتی آ رہی تھی، جس کے لیے میں بڑی معذرت خواہ ہوں، اور اس کو بیج پڑھیں گے۔ آئیے مطالعے کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے میں نے اپنی غلطی کو صحیح کیا ہے۔ انہوں نے میری نیک نیتی پر بھی سوال اٹھایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھ پر تہمت اس وقت لگائی گئی جب میں بیج میں بالکل نیا شامل ہوا تھا اور نوجوان تھا۔ گو کہ یہ بزرگ نیک آدمی تھے، لیکن میرا نامہ اعمال خالی ہو چکا تھا۔
سو میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور جوان سے کہا، اگرچہ یہ شخص ایک اچھا انسان ہے لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا، میرے ہاتھ خالی ہیں، ان سے جو لے سکتے ہو لے لو۔ اب مجھے سورہ عبس کی 37ویں آیت کے معنی سمجھ میں آئے، جس میں ارشاد ہوتا ہے لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ جوان نے میری طرف رخ کیا اور کہا، اس بندہ خدا نے آپ کے شہر میں ایک امام بارگاہ عوام الناس کے لیے وقف کر رکھی ہے جس کا ثواب آتا رہتا ہے۔ یہ امام بارگاہ اس نے خالص رضا الہی کے لیے بنائی تھی، اگر تم چاہو تو اس کا مکمل ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دوں اور تم انہیں معاف کر دو۔ میں نے خود سے کہا کہ ایک تہمت کے بدلے میں امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب مل جانا تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ بزرگ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی اور چارہ نہ تھا، لہٰذا ایک عظیم وقف کا ثواب ایک تہمت کی وجہ سے میرے حوالے کر کے برزخی جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری تمام تر توجہ اسی نکتے پر مرکوز تھی کہ کوئی شخص ایک نوجوان پر تہمت لگانے کی وجہ سے اتنی بڑی خیرات گنوا سکتا ہے، اور ہم دن رات دوسرے لوگوں کی غیبت کرنے اور تخمینے لگانے میں مصروف رہتے ہیں تو ہماری عاقبت کیا ہوگی؟ ہم تو بڑی آسانی سے اپنے منتظمین، احباب اور قریبی لوگوں کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیتے ہیں۔ اسی وقت جوان نے مومن کی عزت کے حوالے سے سورہ نور کی آیت 19 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو شخص کسی مومن کے بارے میں کچھ دیکھ لے یا سن لے اور پھر اوروں کو بیان کرے، اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے اور اسی آیت کی مثالوں میں سے ہے۔ باب نمبر 12، آنسوؤں کا معجزہ۔ میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں میں اپنے اعمال نامے کو دیکھ رہا تھا، گویا میرا خود سے کوئی ارادہ نہیں رہا تھا اور میرا کوئی عمل قابل دفاع نہیں تھا، میری نظریں بس کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک شخص آیا اور میری 2 سالہ عبادت کا ثواب لے کر چلا گیا، دوسرا آیا اور میری نیکیوں کا ثواب لے گیا۔ اس کے بعد بخدا میں ایک کمزور بھیڑ کی مانند بے بسی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ان اشخاص کے خلاف چارہ جوئی کا کوئی رستہ نہ تھا۔ انسان پر خواہ کتنا ہی بڑا الزام ہو، لیکن اس دنیا میں اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ ایک وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کرتا ہے تاکہ خود پر لگے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس تھا، کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی، یہاں سب پر ایک دوسرے کا عمل اور سوچ عیاں تھی، اس لیے دلیل کے بغیر اپنا دفاع کرنا ناممکن تھا۔ میری کتاب کے کئی گناہ ایک محاورے کی ترجمانی کر رہے تھے، گرم چائے پی نہیں لیکن منہ جل گیا، یعنی ایک شخص نے کسی کی غیبت کی یا اس پر تہمت لگائی، لیکن اس کا یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوا کیونکہ میں نے اس غیبت اور تہمت کو اپنے کانوں سے سنا۔ نامہ اعمال میں ایسے کتنے ہی گناہ درج تھے جن میں میرے لیے کوئی لذت نہ تھی، لیکن وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، خدا کا حساب کتاب بڑا دقیق تھا۔ حساب رسی کے دوران گناہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بائیں جانب گرم ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ ہوا کی گرمی نے میرے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں محفوظ رہیں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن کچھ کہنے سے قبل ہی میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ میں دور جوانی میں باقاعدگی سے مجالس اور تنظیمی محافل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ میرے والد محترم کا کہنا تھا کہ اگر تم امام حسین، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے گریا کرتے ہو تو تمہیں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ان پاک اور مظلوم ہستیوں کے لیے بہنے والے آنسو انمول ہیں اور تمہیں ان کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ میرے والد محترم نے اہل منبر
علماء اور اکابرین سے سن رکھا تھا کہ ان آنسوؤں کو چہرے اور سینے میں جذب کرنا چاہیے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ میں بھی مجالس میں اپنے والد محترم کی تقلید میں ایسا کیا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ آئی کہ میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں گرم ہوا کی تپش سے کیوں محفوظ تھے۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس دنیا میں خوف خدا سے رونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے میرے کچھ گناہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئے۔ یہاں مجھے خدا تعالیٰ کے رحمت واسعہ کا بخوبی اندازہ ہوا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس گناہ کو نامہ اعمال سے ہمیشہ کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے، خواہ اس گناہ کا تعلق حق الناس سے ہو۔ غیر مشخص کے حق الناس کی تلافی رد مظالم کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن جس کی حق تلفی کی گئی ہے اور وہ مشخص ہے تو پھر اس کا حق لوٹانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بچے کے حق میں ظلم کیا ہو اور ہم اس کے حق الناس کے مقروض ہیں اور وہ طلبگار ہے اور دنیا میں ہمیں اس بچے نے معاف نہ کیا ہو تو ہمیں عالم برزخ میں انتظار کرنا ہوگا یہاں تک کہ وہ بچہ آئے اور معاوضہ لے کر ہمیں بخش دے۔ باب نمبر 13، بیت المال۔ جوانی کے آغاز ہی سے، بلکہ یوں کہہ لیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، حق الناس اور بیت المال پر میری گہری توجہ تھی۔ میرے والد محترم ہمیشہ مجھے تائید کیا کرتے تھے کہ بیت المال کے استعمال میں احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کو اس گڑھے میں گرا دو۔ دوسرے، میری تربیت ممبر و مجالس کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے میں ان موضوعات کو سنتا رہتا تھا۔ جب میں سپاہ میں بھرتی ہوا تو میری پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ دفتری اوقات کے دوران ذاتی کام نہ کروں۔ اگر اس دوران کوئی ذاتی کام پڑ جاتا یا کوئی ذاتی فون کال آ جاتی تو میں بعد میں اتنا یا اس سے زیادہ لگا کر کام مکمل کرتا۔ اضافی وقت کے کام کی میں نے کبھی اجرت طلب نہیں کی۔ ذہن میں یہی خیال رہتا کہ کہیں روز قیامت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کم لیکن حلال تنخواہ لینے میں ہی بہتری ہے۔ میں دفتر میں آنے والے لوگوں کا کام بھی پوری توجہ کے ساتھ کرتا تھا تاکہ ان کی رضامندی حاصل کر سکوں۔ یہ کام میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ جوان نے مجھے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ بیت المال کا حساب تمہارے ذمے نہ تھا، ورنہ تمہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا پڑتی۔ اتفاقاً وہیں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں پورے ایران کے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا تھی۔ ان کے ذمے بیت المال کا حساب تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں وقت اور جگہ کی اہمیت بے معنی تھی، یعنی میں بآسانی ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جو مجھ سے قبل اور میرے بعد انتقال کر چکے تھے، یا پھر کسی سے بات چیت کیے بغیر ہی جان لیتا تھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ یہاں ایک جھلک اور ایک لمحے میں تمام حقیقتوں کو سمجھا جا سکتا تھا۔ برزخ میں ایسے لوگوں کی بہتات تھی جو بیت المال میں رشوت، غبن اور چوری جیسے گناہ کرتے رہے تھے۔ اب انہیں ملک کی پوری عوام، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے بھی بخشش طلب کرنا تھی۔ میرے نامہ اعمال کی موٹی سی کتاب کے ایک صفحے پر ایک عنوان میرے لیے لکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک سپاہی اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت میرے شعبے میں آئے اور شیلف پر چند کتابیں رکھ دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں یہیں پڑی رہیں تاکہ بعد میں آنے والا عملہ اور سپاہی ان سے استفادہ کریں۔ تقریباً 1 سال تک نائٹ شفٹ کے سپاہی ان کتب سے مستفید ہوتے رہے۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ دوسرے شعبے میں ہو گیا۔ میں اپنے ذاتی سامان کے ساتھ وہ کتب بھی لے گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس شعبے میں کتب بین افراد کی کمی تھی۔ یہاں صورتحال قدرے مختلف تھی۔ عملے کے پاس اتنی فراغت نہ تھی کہ وہ کتب کا مطالعہ کرتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ کتب پچھلے شعبے میں بھجوا دی۔ جوان نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب بیت المال کی تھی، تم نے انہیں بلا اجازت منتقل کیا تھا۔ اگر تم ان کو پچھلے شعبے میں واپس نہ بھجواتے تو تمہیں تمام عملہ اور سپاہی جنہوں نے مستقبل میں اسی شعبے میں آنا تھا سے معافی مانگنی پڑتی۔ یہ بات سن کر میں واقعی ڈر گیا
کیونکہ میں نے تو ان کتب کو نئے شعبے میں بڑی نیک نیتی سے لایا تھا اور میں نے ان سے ذاتی استفادہ بھی نہیں کیا تھا اور گھر کی بجائے دوسرے شعبے میں لے کر گیا تاکہ دوسرے لوگ استفادہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ خدا ان لوگوں کو بچائے جو بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں اپنے عملے کے ایک ساتھی کو دیکھا جو ایک مخلص و مومن انسان تھے۔ انہوں نے اخراجات کی مد میں ایک خطیر رقم کمانڈر سے لی تاکہ شعبے کے لیے ضروری اشیاء اور سامان لا سکیں۔ انہوں نے یہ رقم دفتر کی تجوری میں رکھنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اگلے ہی دن کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے عالم برزخ میں دیکھ کر میرے پاس آئے اور کہا، میرے گھر والوں نے بیت المال کی امانت کو میری ذاتی رقم سمجھ کر خرچ کر دیا ہے۔ خدارا ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ یہ رقم متعلقہ شخص کو لوٹا دیں، کیونکہ میں یہاں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے علماء کرام بیت المال کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ میں نے بعد میں اس شخص کا پیغام اس کے خانوادے کو پہنچا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس بات کا علم مجھے عالم برزخ میں ہوا۔ بہرحال خانوادے نے وہ رقم لوٹا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نقل ہوا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی سرزمین سے نقل کر رہے تھے، اچانک ایک تیر آپ کے ایک صحابی کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ دیگر اصحاب نے کہا، جنت تم پر گواہ ہو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اصحاب سے فرمایا، میں تم لوگوں کی بات سے متفق نہیں، کیونکہ اس صحابی نے جو ابا اوڑھ رکھی تھی وہ بیت المال کی تھی اور اس نے بغیر اجازت کے وہاں سے اٹھائی تھی۔ یہ ابا روز قیامت آگ کی صورت اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے جو 2 جوتوں کے تسمے وہاں سے بغیر اجازت کے اٹھائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں وہیں پر رکھ دو، ورنہ قیامت کے دن آگ بن کر تمہارے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔ اس کتاب کا حوالہ دیا ہے بریکٹ میں فروغ ابدیت، جیم 2، صفحہ نمبر 261۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک ہم نے باب نمبر 13 ختم کر لیا ہے اور اگلے حصے میں ہم باب نمبر 14 سے مطالعہ کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔